बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीन सिटी और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे जनाब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की सूरत हाल में। बरस सुल्तान के वापस आने के बाद हम देख रहे हैं कि आए रोज़ कुछ चीज़ें तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं। तीन बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें हम देखें तो सदर रियासत हैं बरस सुल्तान, दूसरी तरफ अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी हैं जो कि वज़ीर आज़म हैं, और तीसरी तरफ जो है वो पार्टी सदर है सरदार तनवीर इलियास। तो तीनों जो है वो अपनी अपनी जगह पे आवाम के अंदर जो है वो मकबूलियत भी रखते हैं, और तीनों जो है वो आए रोज़ जो है वो कोई पावर शो भी करते हैं। एक तो लेटेस्ट जो हम बात करेंगे कि 15वीं तरमीम पर जो है वो जो सरबराही है वो दे दी गई है सरदार तनवीर इलियास को, और एक कमेटी बनाई गई है, उस पर बरस सुल्तान के कुछ इख्तिलाफ़ात हैं। असल जो मामला है वो हम उस पर बात करना चाह रहे हैं कि पार्लिमानी कमेटी को खाना, पार्लिमानी पार्टी को खाना दिया है सदर रियासत सरदार बरस सुल्तान ने, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि वज़रा की जानब से भी कुछ बयानात आए हैं और सरदार तनवीर इलियास के भी कुछ बयानात आए हैं, और फिर उन बयानात पर रद्द-ए-अमल क्या आया है। फिर इस्लामी इजलास में भी गर्मा गर्म बहस हुई है, क्या इख्तिलाफ़ात हैं और कौन डालना चाह रहा है इससे तमाम तर सूरत चले, ख़बरें कैसे पहले चलती हैं और फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि हमारी तो खबर ही नहीं है, हमने तो कहा ही नहीं। हमारे साथ मौजूद है आमिर महबूब साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, स्पेशली आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें सियासत की तो उस पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। आमिर साहब, ये क्या हो रहा है? ये जो पार्लिमानी पार्टी को खाना दिया, वो खाना हज़म हुआ या नहीं अभी तक हुआ? देखिए, बरस सुल्तान महमूद चौधरी ने सदर रियासत की हैसियत से बाद लोगों को खाने पे बुलाया था, जिससे बज़ाहिर ये कहा जाने लगा कि वो जो है पार्लिमानी पार्टी के अरकान का खाना है। बरस सुल्तान महमूद चौधरी ने उस खाने में कैटेगोरिकली ना वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को बुलाया और ना पार्टी जो प्रेसिडेंट हैं तनवीर इलियास साहब उनको बुलाया, जिससे इस बात का जो है वो उस बात की तस्दीक होती है कि सदर, वज़ीर आज़म और पार्टी सदर के दरमियान इख्तिलाफात हैं, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो तीन हिस्सों में तकसीम है, तीन ग्रुपों में तकसीम है। तो ऐसी जो सूरत हाल थी उसको उस वक्त तक़वियत मिली जब बरस सुल्तान महमूद चौधरी के ऐवान सदर से जो प्रेस रिलीज जारी की गई, उसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कहा गया, और जो अरकान असम्बली हैं उनकी जानिब से और वज़रा की जानिब से अपने जो तफ़ज़ात और उनके हलकों में मुदाखलत और कुछ काम ना होने की शिकायत का जिक्र किया गया। जिसके बाद ये सूरत हाल हुई कि वो ज़ाहिर है क्योंकि वो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर वो खबरें लगीं, और दूसरे दिन ये हुआ कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने और उनकी जो टीम थी उन्होंने कोशिशें करना शुरू कर दी कि ये जो है इसकी तरदीद की जाए। तो पहली ये बात है कि जिस दिन ये 17-18 अरकान जो बरस सुल्तान महमूद चौधरी साहब के पास गए थे, तो उनका भी ये ख्याल था कि शायद उसमें से एक दो जो अरकान थे, ख़ास तौर पे जो दीवान चुगताई हैं, वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के भी खासे करीब हैं और वाहिद रुकन असम्बली हैं जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ हैं। उनका ये ख्याल था, और ख्वाजा फारूक साहब का भी, कि एक बैलेंस प्रेस रिलीज दे दी जाए, लेकिन क्योंकि उधर कुछ अरकान ने तफज़ात का इज़हार किया था और अक्सरियत की ये राय थी कि नहीं, खुल के बात होनी चाहिए, और उन्होंने खुल के ही बात की थी। तो वो जो प्रेस रिलीज थी उसके जवाब में इन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की वज़रा की तरफ से, और एक प्रेस रिलीज जारी कर दी उसकी तरफ से सरदार तनवीर इलियास पार्टी के प्रेसिडेंट की जानिब से। सरदार तनवीर इलियास ने उसी रोज़ जब वो प्रेस रिलीज उनकी जानिब से जारी की गई हुकूमत की तरफ से, हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से या वज़ीर आज़म कैंप की तरफ से, तो तनवीर इलियास साहब ने उसी वक्त उस बात की तरदीद कर दी कि मैंने इस खाने से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे बुलाया गया था और ना ही उसके ऊपर मैं कोई इजहार कर रहा हूँ। जबकि दूसरे दिन आपने देखी कि उन 17 अरकान जिनमें बरस सुल्तान के भाई चौधरी अरशद साहब और उनके बेटे यासिर सुल्तान साहब के शायद नाम था, उनकी तरफ से भी एक प्रेस रिलीज आ गई कि कल हमने वो नहीं की, और वो हुकूमत ने अपनी जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट था उन्होंने और वज़ीर आज़म के जो स्टाफ है उन्होंने मिल मुल के उसकी एक तरदीद लगा के स्कोर सेटल करने की कोशिश की। तो बज़ाहिर ये बात है कि क्योंकि ये बात पहली बार इस तरह खुल के और शिद्दत के साथ सामने आई
جس کے بعد جو ہے وہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں آئے ہیں، اور وزیر اعظم کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی غیر معمولی ایکٹیویٹی کی ہے، اور وفاقی جو پارٹی ہے اس کے لوگوں نے بھی اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ خاصا سنجیدہ معاملہ اور یہ بات بڑھتی جا رہی ہے، اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو ہیں انہوں نے بھی اپنے تفضات کا اظہار کیا ہے۔ تو میری یہ اطلاع ہے کہ وزیر اعظم اور صدر کے درمیان جو ہے وہ بعض لوگ کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ جو ہے وہ برج کا رول پلے کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان اختلافات جو ہے وہ کم کیے جا سکے۔ پرابلم یہ ہے کہ جب صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اختلافات آپ کم کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو سردار تنویر الیاس صاحب جو پارٹی پریزیڈنٹ ہیں اور اپنی پارٹی کے خلاف سازشوں میں مصروف رہے ہیں، وہ اور ان کا گروپ ووٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ وزیر اعظم کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت بیچارے جو وزیر اعظم ہیں وہ دونوں طرف سے بلیک میلنگ کی زد میں اور اپنے آپ کو کسی طرح ان جو گھاگ سیاستدان ہیں ان سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے مہاجرین کا ایک گروپ ہے، وہ بھی جو ہے وزیر اعظم کے اوپر مسلسل جو ہے وہ اپنا پریشر بڑھا رہا ہے، اور جو اسمبلی کارروائی میں مقبول صاحب کا جو رویہ تھا وہ عکاسی کر رہا تھا کہ وہ کسی صورت بھی وزیر اعظم کو سپیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وزیر اعظم کی سپورٹ جو ہے بیرسٹر سلطان کریں اور چاہے تنویر الیاس کریں۔ تو جس انداز سے ایگریسیولی جو مقبول صاحب نے اسمبلی فلور کے اوپر وزیر اعظم کے اوپر اپنی حکومت کے اوپر تنقید کی اور بعد میں کہا کہ وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے، اگر وہ ہمارا کام نہیں کر سکتے تو ہمیں عہدے سے ہٹا دیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ بھی الیکشن پروسیس کے تحت جیت کے آئے ہیں اور ہم بھی الیکشن پروسیس کے تحت جیت کے آئے ہیں، ان کے بھی مسائل اور ہمارے بھی مسائل ہیں اور ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا۔ بیسکلی جو ہے وہ اراکین کے کام نہ ہونے اور بیوروکریسی کی جو ہے ایک گروپ کی جو ہے وہ حکومت کے اوپر حاوی ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے سارا کچھ وزیر اعظم جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، اور اچھی حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے، اور بعض چھوٹی موٹی میڈیا مینجمنٹ کے بھی ایشوز ہیں ان کے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس میں ہم کس تناظر میں دیکھیں، کیا یہ تمام تر جو خبریں ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا جو پیکیج کی بات کی گئی تھی وہ تو کہیں دب کے رہ گیا ہے، اور اب ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب کبھی وزیر اعظم جو ہے وہ کسی کو کھانے پہ بلا لیتے ہیں تو دوسرے دن خبریں لگ جاتی ہیں، کبھی صدر بلا لیتے ہیں خبریں لگ جاتی ہیں، کبھی پارٹی صدر کسی کے کو اپوزیشن کا جب ملتا ہے تو یہ کیا کھچڑی ہے؟ مطلب کبھی صدر جو ہے وہ اپوزیشن کو مل کر میسج دے رہا ہوتا ہے، کبھی وزیر اعظم دے رہا ہوتا ہے، کبھی پارٹی صدر مل رہا ہوتا ہے۔ عوام اس صورتحال میں کہاں کھڑے ہیں اور یہ کیا ہے؟ مطلب پھر اب جو ہے وہ اگر جو مہاجرین ہیں یہ بات ہے، یہ جو حکومت، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے یہ پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ یہ کوئی نظریاتوں پہ یا نظریاتی اساسوں کے اوپر، یہ اساس کے اوپر حکومت قائم نہیں ہے، بلکہ یہ مفادات کے اوپر اور ایسے لوگوں کا ایک گروپ ہے جن لوگوں نے سیاسی کارکنوں پہ مشتمل ہے، اور ان کا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ مقصد میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر بھی یہ جو سارے لوگ ہیں، چاہے وہ ان کی پارٹی کے صدر ہیں، چاہے وہ ریاست کے صدر ہیں، چاہے وہ ریاست کے وزیر اعظم ہیں، چاہے وہ وزراء اکرام ہیں، ان میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو عمران خان کے نظریے سے متاثر ہو کے اس نے پارٹی جوائن کی ہے، یا وہ عمران خان صاحب کے بہت زیادہ پرانے ساتھی ہیں، اور بدقسمتی سے یا ان کے جو لوگ تھے انہیں وہ اکاموڈیٹ بھی نہیں کر سکے۔ یہ جو ہے حکومت جو ہے وہ آزاد کشمیر کے روایتی سیاستدانوں کی اور روایتی خاندانوں کی حکومت ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں یا راجپوت کرتے رہے ہیں یا گجر کرتے رہے ہیں، آزاد کشمیر میں کبھی جو ہے ٹھیک ہے نہیں چل سکتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ آزاد کشمیر میں یا راجپوت پارٹی چل سکتی ہے، یا جاٹ چل سکتی ہے، یا گجروں کی پارٹی چل سکتی ہے، اب اس بار جو ہے وہ ایک مغل پارٹی آئی ہے، تو وہ جو ہے شاید جو باقی قبیلے ہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ وہ شاید ہضم نہیں کر پا رہے یا انہیں اقتدار پہلی بار ملا ہے، تو یہ بہت زیادہ اوور ڈوئنگ کر رہے ہیں، اس کا کچھ بھی آپ تجزیہ کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں دونوں جانب سے، ایک جانب سے باقی جو قبائل ہیں وہ بدہضمی کا شکار ہیں، اور دوسری اچھا اس کو ایک اور اگر ہم یہ دیکھیں سپیڈ ہے، اور یہ دونوں جو ہے مشکلات کا شکار ہے۔ اچھا اس کو ایک سوال کے ساتھ میں ملا دیتا ہوں، باقی پھر بعد میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ 13ویں ترمیم، 14ویں ترمیم، اب 15ویں ترمیم، اور اس میں برسر سلطان کا یہ واضح ایک پیغام کہ جی
15ویں ترمیم میں کم از کم مشاورت کر لیں، یعنی 13ویں اور 14ویں میں تو یعنی ایمرجنسی میں سب کچھ کیا گیا، اور اب پارٹی جو پی ٹی آئی کے جو پارٹی صدر ہیں اور سینئر وزیر ہیں، کمیٹی بنی ہے اور وہ ہیں اس کو چیئر کر رہے ہیں، تو اب کیا لگے گا کہ مشاورت، اس کا مطلب ہے سوال جب کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب مشاورت نہیں ہو رہی، تو کیا اس کا رزلٹ نکلے گا؟ دیکھیے، ایک تو نوید ستی صاحب، ایک تو بڑی کلیئر بات ہے، یہ جو آئینی ترامیم ہوتے ہیں، ملک کا جو آئین ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کنسنسس کے ساتھ ہے۔ اگر جب قومی سطح پہ اتفاق رائے نہیں ہوگا کسی بھی آئین میں، کسی بھی قانون میں، تو اس کی جو ہے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکتی۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جس کا بھی موقف ہے، چاہے وہ صدر ریاست کا ہے، وزیر اعظم کا ہے، پارٹی صدر کا ہے، یا کسی عام شہری کا ہے، یہ موقف بالکل 100% درست ہے کہ جتنے بھی آئینی ترامیم ہے وہ قومی اتفاق کے رائے سے ہونی چاہیے۔ فاروق حیدر صاحب نے جو آئینی ترامیم کی، اس میں بہت سارے فوائد ہوئے آزاد کشمیر کو، بہت سارے فائدے ہوئے، اور فاروق حیدر صاحب نے انتہائی جرأت مندی اور بہادری کے ساتھ آئینی ترامیم کی، اور وفاق سے بے شمار چیزیں جو ہے وہ کھینچ کے لانے میں بھی کامیاب ہوئے۔ لیکن اس کا جو سب سے بڑا ڈسکریڈٹ تھا، جو بدقسمتی تھی، اس وقت جو ہے وہ انہوں نے کوئی جو ہے مشاورت نہیں کی۔ اس کے مقابلے میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو، جو مجید صاحب کے دور حکومت میں اللہ غریق رحمت کرے مطلوب انقلابی صاحب کو، محمد مطلوب انقلابی صاحب کی سربراہی میں ایک آئینی کمیٹی بنی تھی، جنہوں نے ایک مکمل جو ہے وہ تمام پارلیمانی پارٹیوں کے لوگوں سے اور تمام طبقات سے، میں آپ کو بتاؤں کہ مطلوب انقلابی نے ہم صحافیوں کو بھی بلایا، اس نے وکلا کو بھی بلایا، اس نے اساتذہ کو بھی بلایا، اس تمام طبقات کو بلا کے مشاورت کر کے ایک مسودہ قانون جو ہے وہ تیار کیا، تو اسے بھی دیکھ لینا چاہیے۔ اس وقت اگر جو ہے مسلم لیگ نون کو، مسلم کانفرنس کو، پیپلز پارٹی کو اور تحریک انصاف کو، اور بعض جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، جموں کشمیر پارٹی ہے، اور جو دیگر جماعتیں ہیں جیسے جماعت اسلامی آزاد کشمیر رہی ہے، ایسی جو بڑی جماعتیں ہیں، ان سارے اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا لیا جائے، اور اگر دیگر کسی مکاتب فکر کو بٹھا لیا جائے تو یہ کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے، مشاورت کر لی جائے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو آئینی ترامیم ہو رہی ہیں، یہ آئینی ترامیم جو ہے وہ قیوم نیائی صاحب بھی نہیں کر رہے، اور یہ جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے تنویر الیاس صاحب، ان کو بھی یہ پتہ نہیں ہے آئینی ترامیم کون کر رہا ہے اور کس طرح کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پی ایم اور صدر دونوں نہیں ہے تو متعلقہ بہت ساری چیزیں اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ قوم اسلامتی سے متعلقہ اداروں کے بہت زیادہ تفاضات تھے جو فاروق حیدر صاحب نے ترامیم کی تھی، تو اس بار جو ہے وہ بھی ان کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کوئی ایسا کام نہیں چاہتے، اور ان کا جو موقف ہے حکومت پاکستان کا یا پاکستان وفاق کا جو موقف ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ آئینی ترامیم کشمیر کونسل والوں کی یا وفاقی وزارت امور کشمیر کے وہاں پہ کی جائیں تو وہ سارے مفادات اپنی طرف لے جاتے ہیں، اور کشمیر کونسل کو بہت زیادہ بااختیار بنا دیتے ہیں، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ جس سے آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق غصب ہونے کا امکان ہے۔ اور جس انداز سے فاروق حیدر صاحب نے ترامیم کی ہیں، وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ پاکستان کے جو قومی مفادات ہیں ان کا تحفظ بھی نہیں کرتے، اور ان کے اوپر بھی کمپرومائز کرتے ہیں، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس میں ایمرجنسی جو ہے وہ آزاد کشمیر حکومت نے لے لی تھی، یہ عدلیہ کے جو اختیارات ہیں وہ لینا چاہتے تھے، جو برج کرتے تھے چیئرمین کشمیر کونسل وزیر اعظم پاکستان، وہ سارے اختیارات جو ہے وہ فاروق حیدر صاحب لینا چاہتے تھے، تو وہ جو ہے وہ اسے بھی جو ہے وہ بڑی وہ ہے جو اس وقت جو آئینی ترامیم کر دی گئی تو فوجیوں پاکستان فوج کے حوالے سے یہ تھا کہ ایمرجنسی جب انہوں نے لے لی تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید جو ان کا جو کونسل کا جو سیکریٹری ہوگا یا جو آزاد کشمیر حکومت کا جو ہوگا جو کونسل کے سبجیکٹس کو دیکھا ہوگا، تو شاید اگر بھارت حملہ کر دے گا تو آرمی چیف جو ہے وہ آزاد کشمیر حکومت کے کسی سیکٹری سے اجازت لینے کے لیے جائے گا کہ آپ وہ اجازت دیں تاکہ ہم بھارت کو جواب دے سکیں۔ تو اس طرح کے جو خدشات اور جو اس کے اوپر اس وقت انگلیاں اٹھائی گئی تھی ان کو نہیں کیا گیا۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ فاروق حیدر صاحب اور ان کی جو ٹیم تھی انہوں نے آئینی مسودہ کو اس طرح چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ وہ جب جو 6 ممبران کشمیر کونسل تو وہ چیخو پکار کر رہے کہ ہمیں آپ آئینی مسودہ دکھا دیں جو آپ ترامیم کرنا چاہتے ہیں، اور ممبران اسمبلی تک کو جو ہے فاروق حیدر صاحب نے نہیں دکھایا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فقدان تھا۔ میرا یہ خیال کہ جو آئینی ترامیم ہے، جو آئین ہے، وہ پورے قوم کے لیے ہوتا ہے اور پورے قوم سے اتفاق صحیح تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ کر کے 15ویں پر رہیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے عامر محبوب صاحب، اگلا اس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ اوورآل اگر ہم دیکھیں خواتین و حضرات تو آزاد جموں و کشمیر میں اگر جو صدر ریاست ہے آزاد کشمیر برسر سلطان، وہ اگر پارلیمانی پارٹی کے کھانے پہ بلاتے ہیں، اس میں وزیر اعظم کو بھی نہیں بلاتے اور اس میں پارٹی صدر کو بھی نہیں بلاتے، اور اس کے بعد پھر وزراء کی جانب سے بھی کچھ بیانات آتے ہیں اخبارات میں کہ جناب ہمیں تو غلطی سے بلا لیا، یا ہمارے ساتھ غلطی ہو گئی، یا
ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ ہمیں تو یہ لگا کہ شاید باقی بھی لوگوں کو بلایا گیا. اور دوسری طرف جو ہم دیکھیں تو 13ویں ترمیم کے بعد 14ویں اور پھر 15ویں ہو رہی ہے, اس میں ریاست کا صدر اٹھ کے کہہ دے اور پرائم منسٹر بھی کہہ دے کہ پارٹی کی کوئی صدر ہے پی ٹی آئی کے جو ہے وہ سینئر وزیر وہ کمیٹی کے چیئرمین ہے, اور دونوں وزیر اعظم اور صدر کہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ 15ویں ترمیم میں کیا ہو رہا ہے, تو پھر افسوسناک صورتحال ہوگی. اور یہ خدشات ظاہر کی جا رہے ہیں کہ اس طریقے سے عوام کے جو مسائل ہیں وہ جو کہ تو ہیں, اور یہ آپس میں جو گروپس بنتے جا رہے ہیں وہ ان کی لڑائیاں اور مفادات کی سیاست جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ ابھی تک آپ کے سامنے رکھنا تھا. اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے, ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.